अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD और मैं हूं रिदा सुहेल। जी नाज़रीन, कराची से एक अहम खबर दें आपको। आरिफ सोनी पावर प्लस न्यूज़ के मुताबिक रमज़ान और मुबारक में पावर प्लस न्यूज़ चैनल पर खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम आरिफ सोनी के साथ, जिसमें खसूसी तौर पे मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद आमिर आरिफ सोनी के साथ रोज़ा और ज़कात के मसाइल के बारे में सवालों के जवाब देंगे और रमज़ान के हवाले से खसूसी बयान भी फरमाएंगे, जिसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद आमिर इसका जवाब देंगे। इस वक्त आरिफ सोनी जलानी मस्जिद गार्डन टाउन में मुफ्ती मोहम्मद आमिर के साथ मौजूद हैं, तो नाज़रीन आप भी मुलाहिजा फरमाइए। तो मौजूद है जिलानी मस्जिद रमज़ान करीम आरिफ सोनी के साथ। जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हमारे साथ मुफ्ती अल्लामा आमिर साहब मौजूद होते हैं और जो सवालों के जवाब बड़े अच्छे अंदाज में देते हैं। और आपको मालूम है कि अगर किसी को भी कोई सवाल हो वो ज़रूर यहाँ पर जो है ना पावर प्लस के चैनल पर वो हमको सवाल भेज सकते हैं। कोई छोटा क्लिप भी बनाकर रिकॉर्डिंग करवा कर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज हमारे पास एक सवाल आया था, हमारे कराची से रफ़ी अतारी साहब है, उन्होंने एक सवाल किया था तो ज़कात के हवाले से। जैसे कि आजकल आपको पता है कि 52 तोला एक सोने चांदी का एक जो है और 7.5 तोला सोने का, तो ये जो है अगर चांदी का अगर हिसाब करते तो तकरीबन 78,000 रुपये तोला तकरीबन चांदी का जो होता है तकरीबन 52.5 तोले। और गोल्ड का अगर हिसाब करते हैं तो तकरीबन 9 लाख 10 लाख रुपए होते हैं। तो अब ये है कि सवाल उन्होंने ये किया कि इसका तयन किस तरह किया जाए, यानी कि अब गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा हैं और ज़ाहिर बात सोने के चांदी के रेट जो है थोड़े कुछ कम है। तो अब ये है कि वो जिसके पास 80,000 रुपये है तकरीबन, तो वो सोना वो ज़कात देने का हकदार है, फ़र्ज़ है जैसे ज़कात। लेकिन आजकल के दौर में अगर देखने जाए तो 80,000 की रकम एक मामूली सी रकम है, तो हर किसी के पास होती है तकरीबन। अगर देख रहे हैं किसी के पास बैंक बैलेंस में भी होती है और किसी के पास ऐसा होता है कि वो जमा करके रखते हैं और बोलते हैं कि बुरे वक्त में काम आएंगे। तो क्या वो ज़कात वो दे सकते हैं या वो ज़कात ले सकते हैं? क्या करना चाहिए इसके लिए? क्योंकि इसका एक ऐसा हल होना चाहिए कि हमें पता चले कि ज़कात सही जगह पे जा रही है। जो इसके पास 80,000 रुपये वो भी ज़कात हमसे मांगता है, तो हमें किस तरह तयन करेंगे इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ज़कात से मुतल्लिक़ मसला पूछा। पहली बुनियादी बात ये ज़हन में रखें कि ज़कात के हवाले से शरीयत ने जो निसाब मुकर्रर किया है उसमें यह है कि अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो और उस पर साल गुजर चुका हो और ये चीज़ें उसकी ज़रूरत से ज़ायद हों, तो ऐसे बंदे पर ज़कात शरई तौर पर देना लाज़िम हो जाता है। अब इसमें यह है कि जैसे आपने कहा कि वैसे 7.5 तोले सोना उसकी मालियत तो ज़्यादा है और 52.5 तोले चांदी उसकी मालियत काफ़ी कम है। तो अब अगर किसी के पास मिसाल के तौर पर 2 तोले सोना है तो 2 तोले सोना की मालियत भी 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा है। तो अब अगर सिर्फ 2 तोले सोना है ना, एक तोला भी अगर होगा ना, एक तोला भी होगा या 2 तोले सोना है, सिर्फ सोना है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो अब उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात में सोना और चांदी दोनों का अलग अलग निसाब है। अगर किसी के पास सिर्फ 1 तोले या 2 तोले, इवन के 5 तोला और ना उसके पास कुछ और ज़ेवरात चांदी वगैरह के हैं, सिर्फ सोना है, तो सोने का निसाब 7.5 तोले पूरा होना चाहिए। इसी तरह चांदी है और चांदी का निसाब भी 52 तोले चांदी से कम है, तो भी उस पर ज़कात नहीं बनेगी। दोनों का निसाब मुकम्मल होना चाहिए। हाँ, अगर ये है कि थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा सोना है, या थोड़ी सी चांदी और कुछ करेंसी है, अब ये मिलकर अगर चांदी का निसाब बन रहा है तो भी ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन इन दोनों का जो निसाब है, सोना चांदी दोनों का जो निसाब है, अलग अलग से इन दोनों का पूरा होना ज़रूरी है। मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ गए कि दोनों का निसाब अलग अलग। अगर 80,000 रुपये है जी, वो निसाब तो एक हो गया 80,000 रुपये। जी जी जरूरी नहीं कि उसके पास चांदी हो। जी, ज़रूरी नहीं है जी। 52.5 तोले चांदी या इतनी मालियत की रकम भी अगर उसके पास है और उस पर साल गुजर गया है। अब ऐसा ये है कि मिसाल के तौर पर आप आज के दिन आपके पास निसाब आया, यानी 80,000 रुपये की रकम आपके पास आज आई, तो अगले साल जब यही दिन आएगा तो अब आपको ज़कात देनी होगी। साहिब निसाब तो आप फ़ौरन हो गए कि जिस वक्त आपके पास माल आया 80,000 आए, अब आप ज़कात देते हैं तो दे सकते हैं, अब दे सकते हैं, लेकिन आप पर अदायगी लाजिम कब होगी? जब साल गुजरेगा। साल गुजरेगा, अब आप ताख़ीर नहीं कर सकते, ताख़ीर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो अब ये जो निसाब होता है, इस निसाब को जिस वक्त इंसान की कस्टडी में आता है, उसकी मिल्कियत में आता है, अब वो शख्स कहलाता है साहिब निसाब।
یعنی اب اس کے پاس جو رقم ہے اس رقم کی اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوا ہے، اب فوراً دینا اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ جب سال گزرے گا اگلے سال وہی دن آئے گا اور اس کے پاس وہ نصاب باقی ہے، اگلے سال جب وہی دن آئے گا اور اس کے پاس اگر وہی نصاب اگر باقی ہے تو اب اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر صاحب نصاب ہو گیا تھا لیکن وہ رقم خرچ ہو گئی، اگلا سال جب وہی دن آیا تو اب اس کے پاس وہ نصاب ہی باقی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر درمیانے سال میں اگر اس کے پاس جو پیسے تھے جو نصاب تھا وہ خرچ بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، سال ختم ہونے کے بعد جب وہی دن آئے گا اس دن دیکھیں گے کہ آیا اس کے پاس نصاب ہے یا نہیں ہے، اگر اس کے پاس وہ نصاب پورا ہے تو اب اس کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یعنی کہ اگر ایک پورے سال کے اندر اس کے پاس 80,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، 80,000 یعنی کہ پورا سال اس کے پاس رکھا ہوا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی آج کا دن ہے، آج کے پاس آپ کے پاس نصاب آ گیا، مثلاً 80,000 جتنا بھی سونا 52.5 تولے چاندی کی جتنا بھی نصاب بنتا ہے وہ آج آپ کے پاس آ گیا، آپ مالک نصاب ہو گئے۔ اب آپ نے پورا سال جب گزرے گا اور سال کے اسی دن جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے تو سال تب پورا ہوگا نا جب اگلے سال وہی دن آئے گا، تو آپ کا سال پورا ہو گیا قمری لحاظ سے، تو اب اگلے سال اسی دن جب آپ کے پاس وہی نصاب اگر ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ پورا سال آپ کے پاس ہو یا آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہو، درمیانے سال اگر آپ نے یوز بھی کر لیا یا وہ پیسے کسی کو دے دیے کوئی مسئلہ نہیں، سال گزرنے کے بعد جب وہی دن آئے گا اس دن دیکھا جائے گا کہ آپ دن دیکھیں گے کہ آیا اس کے پاس نصاب ہے یا نہیں ہے، اگر اس کے پاس وہ نصاب پورا ہے تو اب اس کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یعنی کہ اگر ایک پورے سال کے اندر اس کے پاس 80,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، 80,000 یعنی کہ پورا سال اس کے پاس رکھا ہوا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی آج کا دن ہے، آج کے پاس آپ کے پاس نصاب آ گیا، مثلاً 80,000 جتنا بھی سونا 52.5 تولے چاندی کی جتنا بھی نصاب بنتا ہے وہ آج آپ کے پاس آ گیا، آپ مالک نصاب ہو گئے۔ اب آپ نے پورا سال جب گزرے گا اور سال کے اسی دن جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے تو سال تب پورا ہوگا نا جب اگلے سال وہی دن آئے گا، تو آپ کا سال پورا ہو گیا قمری لحاظ سے، تو اب اگلے سال اسی دن جب آپ کے پاس وہی نصاب اگر ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ پورا سال آپ کے پاس ہو یا آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہو، درمیانے سال اگر آپ نے یوز بھی کر لیا یا وہ پیسے کسی کو دے دیے کوئی مسئلہ نہیں، سال گزرنے کے بعد جب وہی دن آئے گا اس دن دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس نصاب ہے یا نہیں ہے، وہ نصاب اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اور اگر وہ نصاب آپ کے پاس پورا سال نہیں چلا تو جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے تھے تو گویا کہ آپ صاحب نصاب تو ہو گئے تھے لیکن زکوٰۃ دینا آپ پر فرض نہ رہی، کیونکہ پورا سال نہیں گزرا، پورا سال کا گزرنا شرط ہے، اور پورا سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ اگلے سال اسی دن آپ کے پاس وہ نصاب باقی ہو، سال کے درمیان میں اس نصاب کا آپ کے پاس باقی رہنا شرط نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے 7.5 تولہ سونا تقریباً 9 لاکھ 10 لاکھ کے قریب بنتا ہے، جی تو اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو 10 لاکھ اس نصاب کے حساب سے وہ زکوٰۃ اس میں سے دے گا۔ جی، جتنا آپ کے پاس مال ہے اسی مال کے اعتبار سے، مثال کے طور پر صرف آپ کے پاس تھا 80,000 روپے، لیکن جب سال ختم ہو گیا، سال ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس ہو گئے جی 2 لاکھ روپے ہو گئے، اسی دن 2 لاکھ، اب آپ کو 2 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ نہیں کہ آپ نے 80,000 کے حساب سے دینی ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے آ گیا تو آپ نے پھر اس دن ان کروڑوں روپے سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یہ نہیں کہ 80,000 میں سے آپ زکوٰۃ دیں گے تو بری ذمہ ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، جو ہمارے ناظرین رفیع صاحب جو کراچی سرجانی میں انہوں نے سوال کیا تھا، میرے خیال سے مطمئن ہوں گے، اور کوئی جو بھی کوئی سوال کا جواب اگر چاہتا ہے تو ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0332389761، وہاں پر ایک چھوٹا سا کلپ اپنی ویڈیو بنا کر آپ سینڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے مفتی عامر صاحب جو ہے اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ، اور کتاب و سنت و قرآن و سنت کی روشنی کے حساب سے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو موضوع تھا ذرا اس کے بارے میں بتائیں، بڑا اچھا آج کا موضوع تھا۔ جی، آج کا موضوع کہ ہمارے نوجوان جوانی کیسے گزاریں، ہمارے بوڑھے وہ اپنی بڑھاپے کے ایام کیسے گزاریں، تو اس حوالے سے، اور رمضان میں بہت سارے اعمال جو ہم کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند چیزیں بیان کی ہیں، اگر لوگ سنیں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ انہیں زندگی میں اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کو دیر نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو ہمارے مفتی عامر صاحب کے بیان کی طرف لے چلتے۔ یقین جانیے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کو روحانیت ملتی ہے، لیکن رات کے پچھلے پہر رب کے حضور رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑانا، اس کے بعد روحانی طور پر انسان کو جو پاور ملتی ہے، انسان کو جو تسکین ملتی ہے، شاید اور کسی عمل میں اتنا سکون نہیں آتا، اور اس میں ایک خوشخبری بھی ہے کہ اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ آخری بات میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر
ایک طرف کو اور بہت سارے اعمال ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر رب کی رضا چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو، تو فرمایا اس مہینے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس ذکر کی دربیں لگائی جائے اپنے دل پہ اور اپنے رب کی یاد میں ذکر کیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں تمہارے رب کی رضا مل جائے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر نوافل پڑھنے کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی کریں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر کس کو بھی اپنی زبان پہ جاری کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اور ہمارے یہاں ارتباط وہاں تھا، تو وہاں ہر نماز کے بعد مساجد کے اندر اہل سنت کی مسجدوں میں ذکر کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ، ذکر پہ نماز نہیں ہوتی تو اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ذکر وہاں کیا جائے جہاں نمازیوں کی نماز میں حرج نہ ہو۔ تو وہاں کیونکہ بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں اتنے زیادہ نمازی نہیں ہوتے یا وہاں اسپیکر پہ نماز نہیں ہوتی، تو وہاں ذکر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ایک دن وہاں چلے بات میں آ کے ذکر کر رہے تھے تو ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مسجدوں میں ذکر کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ ذکر کرنا یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بڑی میرے ذہن میں حدیث پاک آئی، میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ بولا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں نے کہا ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ذکر کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ ذکر کرنا یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بڑی میرے ذہن میں حدیث پاک آئی، میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ بولا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں نے کہا ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ کہا کہ یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا تھا انسان کی زندگی کا کوئی وقت، موت کا کوئی وقت مقرر ہے؟ کہا نہیں، وہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، نماز سے پہلے بھی آ سکتی ہے، نماز کے بعد بھی آ سکتی ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، گھروں میں ایسے ہی زندگی عام روٹین میں بسر کرنے میں ہر جگہ بغیر کسی معین وقت کے موت آ سکتی ہے۔ میں نے کہا اچھا حدیث میں آتا ہے کہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا اگر نماز پڑھنے کے بعد جس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت ہمیں موت آ سکتی ہے یا نہیں؟ کہا بالکل آ سکتی ہے۔ میں نے کہا جس وقت موت آئے، ہماری مسجدوں میں ذکر ہو رہا ہو، سارے نمازی پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ، میں نے کہا حدیث میں آیا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا ہم اس نیت سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ کیا پتہ نماز کے بعد ذکر کر رہے ہوں اور اسی لحاظ موت کا فرشتہ آ جائے، ہماری روح جسم سے نکل جائے اور ہماری زبانوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر جاری ہو، حدیث کی روح سے تو ہم جنتی ہوئے۔ تو کہا ایسے، میں نے کہا ایسے عمل سے کیوں روکتے ہو جس عمل کے اندر میرے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں بطور خاص نمازوں کے بعد یہاں اونچی آواز میں ذکر نہیں کریں گے کہ کسی اور کی نماز میں خلل نہ آئے، لیکن کوشش کر کے ایک دو دفعہ ذکر اپنے دل میں کر لیا کریں کہ آپ کے اپنے کام سنیں، اس نیت سے بھی کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے آخری لمحات ہوں اور ہمارا یہ عمل جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب